ब्लास्फेमी यानी तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत, तौहीन अहले बैत और तौहीन सहाबा। ये एक ऐसी लाइन है जो कोई मुसलमान क्रॉस करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ना सिर्फ ऐसा किया जा रहा है बल्कि करने वाला एक मुनज़्ज़िम गिरोह है जो पैसे के लिए नौजवानों को ट्रैप कर रहा है। कोई 400-450 के करीब ऐसे केसेस बताए जा रहे हैं जहाँ पे ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम है। और ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम देखें एक ऐसी चीज़ है कि जब ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया जाता है तो ब्लास्फेमी हो जाती है, विच मीन्स कि इधर जिस पे इल्ज़ाम लगा है उसने की है, और अगर उस पे झूठा इल्ज़ाम लगा है तो फिर जिसने इल्ज़ाम लगाया है तो उसने ब्लास्फेमी की है, इसलिए कि वो अल्फाज अदा हो गए या वो पिक्चर बन गई, वीडियो बन गई जिसमें ब्लास्फेमी की, तो किसी न किसी ने तो वो किया है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये एक सेंसिटिव मैटर है। और इसके लिए जो एक टर्म जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है वो है द ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप। ये नाम इस्तेमाल हुआ है स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मौजूद कुछ मुश्तबा अफराद सीधे साधे नौजवानों को तौहीन के केसेस में फंसाकर इन केसेस को FIA के हवाले करते हैं। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इस गिरोह का तरीकाकार ये है कि ये व्हाट्सएप में मुख्तलिफ ग्रुप्स में तौहीन आमेज मवाद शाये करते हैं, फिर कम फहम या सीधे साधे नौजवान इस मवाद पर गैर जिम्मेदाराना और मुतनाज़ तबसरा करते हैं, और गिरोह के मेंबर चालाकी से उन्हें कहते हैं कि वो मवाद हमारे ज़ाती नंबर्स पर भेजो। फिर इन तबसरों को महफूज किया जाता है और FIA में मौजूद खुफिया तौर पर इन गिरोहों से मिले हुए अनासिर के ज़रिए केसेस तैयार किए जाते हैं। इस सिलसिले में एक निजी सहाफ़ती इदारे फैक्ट फोकस ने 2024 में एक रिपोर्ट भी शाये की। इसके अलावा कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ ने भी 66 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट मुरतब की। फैक्ट फोकस और इंसानी हकूक़ कमीशन की रिपोर्ट्स की बुनियाद स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है। इन सब रिपोर्ट्स में मरकजी मुलजिम और ग्रुप के सरबराह के तौर पर राव अब्दुल रहीम नामी वकील और चंद साथियों का नाम बताया गया है। हमारे लिए ये बात बड़ी अहम थी कि एक ग्रुप है और उस ग्रुप को एक्नॉलेज किया जा रहा है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में, और अब्दुल रहीम नामी एक वकील, और फ्रेंकली राव अब्दुल रहीम एक पॉडकास्ट भी मेरा हो चुका है किसी एक प्रीवियस मामले में। लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम इस मामले को टेक अप करेंगे, इसलिए कि जिस दीन को हम मानते हैं वो तो ये कहता है कि ऐसे मामलात में अगर आपके माँ बाप को भी छोड़ना पड़े तो आप छोड़ें। इनफैक्ट जो 8 चीज़ें अल्लाह ताला ने कही हैं कि अगर आप इनको नहीं छोड़ रहे हैं दीन के लिए तो फिर आप इंतज़ार करें, यानी कि अल्लाह ताला के फिर जो आपका इंतज़ार करें उसमें ज़िक्र है वो वालिदैन का भी है, सबसे पहले है। तो क्या पहले माजी में इंटरेक्शन रहा नहीं रहा, आई डोंट केयर। तो हमारे लिए ये ज़रूरी बात थी कि हम इस मामले की तह तक पहुँचें और देखें कि क्या वाकई ही ये वकील, इस वकील के साथी क्या ये सारी हरकतें कर रहे हैं। बट देन एज वी मूव्ड ऑन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आना शुरू हुई। मिसाल के तौर पे गरीब बच्चों को क्यों ट्रैप किया जाएगा। इन सब रिपोर्ट्स में एक मुश्तरका चीज़ है कि इस ग्रुप का शिकार होने वाले तमाम नौजवान गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ कुछ अहम सवालात खड़े हो जाते हैं कि अगर इस गिरोह का मकसद लोगों को ऐसे हसास मामलात में हनी ट्रैप करके पैसे बटोरना है तो ये सिर्फ गरीब घरानों के बच्चों को ही क्यों अपना शिकार बनाते हैं। और ये कि बिजनेस ब्लास्फेमी ग्रुप कौन है, और ये कि स्पेशल ब्रांच की इस रिपोर्ट का मौजूदा स्टेटस क्या है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर FIA ने एक्शन लिया और रिपोर्ट में उठाए गए निकात की तहकीकात मुकम्मल करके लाहौर हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के पैराग्राफ नंबर 3 में बयान किया गया है कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में तहरीर शुदा पैसे बटोरने के इल्ज़ाम का कोई सबूत नहीं मिला। यही सवाल सहाफ़ी अहमद सईद ने मुल्ज़िमान के वकील उस्मान वड़ाई से पूछा तो उन्होंने भी इस चीज़ का इकरार किया कि रकम बटोरने की कोई शवाहिद इनके पास नहीं है। ये जो लोग हैं इन मुकदमात को कायम करने के लिए जो FIA के साथ काम कर रहे हैं वो ऑब्वियसली दे आर उनके कुछ मकासद हैं। आई कैन नॉट स्पीक अबाउट दैट क्योंकि मेरे सामने ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं हैं। मुल्ज़िमान की फैमिलीज़ के इस मामले में मिले जुले बयानात सामने आए हैं। कुछ फैमिलीज़ ने पैसे मांगे जाने का इल्ज़ाम लगाया और कुछ ने इसका इनकार किया। हमारी तहकीकात के मुताबिक कोई भी ऐसा सबूत नहीं जिससे ये बात साबित होती हो कि किसी भी मुल्ज़िम से पैसे लिए गए हैं या इनको धमकाया गया है। इस बात की तस्दीक मुल्ज़िमान के वकील उस्मान वड़ाइच ने भी की है, और उस्मान वड़ाइच ने इस बात की भी तस्दीक की है कि इनफरादी धमकियों के बारे में इनको कोई इत्तला नहीं है।
I'm not privy to any individual threats. وہ میرے علم میں نہیں ہیں یا اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایف آئی اے نے ایک باضابطہ دستاویز جمع کروائی جس میں عدالت کو بتایا گیا کہ انہوں نے لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان پر لگے اس الزام کے حوالے سے اسپیشل برانچ سے ثبوت اور معاونت مانگی. اس کے جواب میں اسپیشل برانچ کے نمائندے نے ایف آئی اے کو کچھ سوشل میڈیا پروفائلز دیں لیکن کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ نہیں دیا جو ان الزامات کو درست ثابت کرتا ہو. ایسے ہی 30 جنوری 2025 کو لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ میں عدالتی کارروائی کی ایک گزشتہ تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ ملزمان کے وکیل سے جب پوچھا گیا اسپیشل برانچ اور ملزمان جس کو بلاسفیمی بزنس گینگ کہتے ہیں انہوں نے کبھی بھی ملزمان کے حق میں کوئی ایسی بات کہی جس سے ان کو ضمانت یا رہائی کے حصول میں سہولت ملے، جس کے جواب میں وکیل نے تصدیق کی کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے ملزمان کو کوئی رعایت ملی ہو. بالفاظ دیگر یہ بات عدالت میں ثابت ہو چکی ہے کہ لیگل کمیشن آن بلاسفیمی نے کبھی بھی ملزمان کی سہولت کاری نہیں کی، جس سے یہ تاثر زائل ہوتا ہے کہ یہ ادارہ بلاسفیمی کا نام پیسے پر لیتا ہے یا کوئی دھندا کرتا ہے. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ عدالت یہ پوچھ رہی ہے کہ ان لوگوں نے کوئی سہولت کاری کی کبھی بھی، تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں جو ان کے وکیل ہیں کہ نہیں کبھی کوئی ایسی بات تو نہیں کی. اب اگر یہ دھندا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ ٹریپ کر رہے ہوں اور ٹریپ کرنے کے بعد پیسے لے رہے ہوں اور پیسے لینے کے بعد جا کے عدالت میں کہیں کہ کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی جی، یا کوئی بھی ایسی بات کہہ دیں کہ جس سے کیس کولیپس کر جائے، ان لوگوں کو ضمانت مل جائے، وہ رہا ہو جائیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا. لیکن عدالت میں ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کبھی بھی جن لوگوں پہ ہم الزام لگا رہے ہیں، جن کو ہم گینگ کہہ رہے ہیں، بلاسفیمی بزنس گینگ، ان لوگوں نے کبھی بھی کوئی ایسی بات کسی بھی ملزم کے حق میں نہیں کہی جس سے ملزمان کی سہولت کاری ہو. تو پھر یہ سوال یہ ہے، پھر یہ بزنس کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ بزنس تو نا دھندا، پیسے بٹور رہے ہیں. انہوں نے تو کبھی کسی ایک کے لیے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے ان کے بزنس کو فائدہ ہوتا ہو یا یہ پتہ چلتا ہو کہ پیسے انہوں نے لیے ہیں. جیسے جیسے ہم اس معاملے میں آگے جاتے گئے ابسرڈٹی بڑھتی ہی رہی. ہماری تحقیق کے دوران ایک اور دلچسپ بات سامنے آئی، وہ یہ کہ ملزمان اور ان کی فیملیز کا ہنی ٹریپمنٹ کے طریقہ کار پر ایک ہی بیان رہا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ملزمان کو واٹس ایپ گروپ میں توہین آمیز مواد ملتا تھا جس کو یہ گروپ انتظامیہ کو بھیجتے تھے اور ان پر یہ مواد شیئر کرنے کا الزام لگ جاتا تھا. جی، یہ ایسا ہے کہ کچھ فیس بک اکاؤنٹس ہیں جن پہ جو ہے وہ لڑکوں کے ساتھ دوستی کی جاتی ہے. اس کے بعد انہیں لایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس طرف آئیں، واٹس ایپ گروپس کی طرف آئیں. واٹس ایپ گروپ میں جب وہ لڑکے آ جاتے ہیں تو پھر انہیں جو ہے وہ دوستیاں اور یہ کچھ تحفے، کچھ تحائف، کچھ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جاب لگوا دیں گے. ایک دن یہ ہوتا ہے وہ لڑکی ایک میسج کرتی ہے جس کے اندر ایک بلاسفیمی مٹیریل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسی تصویر، کوئی نیوڈ پکچر جس کے اوپر لڑکی کے جسم کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک پرانی آیات لکھی ہوتی ہے. وہ لڑکا کہتا ہے کہ آپ نے مجھے کیا بھیج دیا؟ کہتے میں نے تو کچھ نہیں بھیجا. نہیں، آپ نے مجھے بھیجا ہے. نہیں، میں نے کچھ نہیں بھیجا. نہیں، آپ نے مجھے بھیجا ہے. اچھا، میں نے کیا بھیجا؟ مجھے واپس بھیجا. جب لڑکا اسے واپس بھیجتا ہے وہ لڑکی آگے سے بلاک کر دیتی ہے اور وہ اس کی طرف سے اپلوڈ ہو چکا ہو. یہ بات اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں دکھائی جا چکی ہے، لیکن دوران تحقیق یہ بات سامنے آئی کہ یہ معاملہ محض کچھ تصاویر تک ہی محدود نہیں بلکہ ملزمان کے اعتراف جرم، ڈی این اے ٹیسٹ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز مثلاً فیس بک پر ایسے ہی مواد کے شیئر کیے جانے کے شواہد موجود ہیں. مثال کے طور پر تھانہ سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر میں جنوری 2024 کو جمع کیے گئے چلان کے مطابق دوران تفتیش مقدمہ بیان نامزد موبائل واٹس ایپ نمبر 034459555982 استعمال کرنے والے ملزم دلاور التمش سہیل ولد رضوان سہیل کو مورخہ 23 جنوری 2024 کو حسب ضابطہ گرفتار کیا گیا اور ملزم سے ملنے والے موبائل فون ریڈمی نوٹ 9S کو بما سمز بذریعہ فرد مقبوضگی قبضہ FIA میں لیا گیا. موقع پر تفتیش کے دوران ملزم نے اپنے گھنونے فعل کا اعتراف کیا اور بتلایا کہ اس کے گھر میں ایک قرآن پاک اور جائے نماز بھی موجود ہے جن کو استعمال کر کے ملزم نعوذ باللہ مشتزنی کرتا رہا ہے، جس پر ملزم کی نشاندہی پر ملزم کے گھر کے کمرہ سے ایک جائے نماز جس پر جگہ جگہ سفید دھبے تھے اور ایک قرآن پاک جس کے صفحات جڑے ہوئے تھے وہ ریکور کر کے بذریعہ فرد مقبوض کی قبضہ FIA میں لیا گیا. دوران تفتیش ملزم سے ریکور شدہ موبائل فون کی بابت ٹیکنیکل رپورٹ ٹیکنیکل ایکسپرٹ سے حاصل کی گئی.
جو کہ بمطابق ٹیکنیکل رپورٹ ملزم کے موبائل فون میں الیجڈ موبائل سم نمبر 034459555982 پر واٹس ایپ رجسٹرڈ پایا گیا اور ملزم مذکورہ واٹس ایپ نمبر سے مختلف اوقات میں متعدد بار توہین رسالت، توہین قرآن پاک اور توہین مذہب پر مبنی گستاخانہ مواد شیئر کرتا پایا گیا۔ بمطابق ٹیکنیکل رپورٹ الیجڈ ملزم واٹس ایپ گروپ مذہبی بھائی کا کریٹر اور ایڈمن پایا گیا۔ بمطابق ٹیکنیکل رپورٹ ملزم مذکورہ واٹس ایپ گروپ میں متعدد لوگوں کو ایڈ کرتا پایا گیا۔ بمطابق ٹیکنیکل رپورٹ مذکورہ واٹس ایپ گروپ میں ملزم دلاور التمش، سہیل اور ملزم امیس رمضان سمیت دیگر لوگ توہین آمیز مذہبی گستاخانہ مواد شیئر کرتے پائے گئے۔ دوران تفتیش جبکہ ملزم ریمانڈ جسمانی پر تھا، ملزم سے ریکور شدہ جائے نماز اور قرآن پاک کی بابت ملزم کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے گئے سیمپلز پنجاب فورینسک سائنس اتھارٹی لاہور لے جایا گیا۔ دوران تفتیش ملزم کی ڈی این اے رپورٹ موصول ہو چکی ہے، جو کہ بمطابق ڈی این اے رپورٹ ملزم سے ریکور شدہ جائے نماز اور قرآن پاک سے ملنے والے سپمز کے سیمپلز ملزم کے ڈی این اے سے میچ پائے گئے۔ ایسے ہی دانیال آغا مزن دورانی کیس میں سندھ فورینسک ڈی این اے اینڈ سیرولوجی لیب کی جاری کردہ فورینسک ڈی این اے اینڈ سیرولوجی انالیسز رپورٹ کے مطابق قرآن مقدس سے ملنے والا سیمینل مواد ملزم ہی کا ہے۔ یہ دو کیسز یہاں مثال کے طور پر دکھائے گئے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری تحقیق کے مطابق تقریباً سارے ہی کیسز قرار واقعی ثبوت رکھتے ہیں، جو محض چند تصاویر تک محدود نہیں۔ اسپیشل برانچ اور فیکٹ فوکس کی رپورٹس کے مطابق یہ گروپ راؤ عبدالرحیم نامی وکیل کی سربراہی میں نوجوانوں کو توہین کے مقدمات میں پھنسا رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ گروہ پاکستان کے مختلف شہروں میں پھیلا ہوا ہے اور ایمان نامی لڑکی کے ذریعے واردات کرتا ہے۔ ان رپورٹس کے مطابق راؤ عبدالرحیم نامی وکیل اور شہراز فاروقی سمیت کچھ دیگر افراد ان گروپس کو چلا رہے ہیں اور ملزمان کے وکیل بھی یہی کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہم نے راؤ عبدالرحیم صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے جواباً یہ اطلاع کی کہ ایمان مزاری صاحبہ غلط بیانی کر رہی ہیں اور یہ کہ انہوں نے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے، لہٰذا وہ عدالت میں ہی ان باتوں کا جواب دیں گے۔ اصل میں میری جانب سے قانونی کارروائی ایمان مزاری صاحبہ کے خلاف شروع کر دی گئی ہے، تو اس لیے اس میں کوئی بات عدالتی کارروائی پر اثر انداز بھی ہوگی اور شاید یہ میری طرف سے مناسب بھی نہ ہو، تو ہم عدالت میں ہی اس کا جواب دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہی لوگ مقدمات میں مدعی ہیں اور ایف آئی اے کے کچھ افسران بھی ان سے ملے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک اہم سوال ابھرتا ہے، کیا یہ مبینہ گروپ ہی مقدمات میں مدعی ہے؟ ہماری تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ تعصب درست نہیں ہے، بلکہ ایسے بہت سے مقدمات قرآن بورڈ کی درخواست پر درج ہوئے جس پر ایف آئی اے کی باضابطہ ڈاکومنٹیشن موجود ہے۔ اس بات کا حوالہ پنجاب قرآن بورڈ کے 21 جنوری 2025 کو ہونے والے اجلاس میں بھی دیا گیا۔ ایسے ہی 72 کیسز گرفتار شدہ ملزمان کی نشاندہی پر قائم ہوئے ہیں۔ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے مطابق پاکستان میں توہین آمیز مواد پھیلانے والے 4 لاکھ اکاؤنٹس دریافت ہو چکے ہیں۔ اسی بات کی تصدیق منسٹری آف مذہبی امور اور بین المذاہبی ہم آہنگی نے بھی کی ہے۔ ایسے ہی 5 اپریل 2024 کو ڈان نیوز میں پبلش ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے پشاور ہائی کورٹ کو آگاہ کیا کہ فحش اور توہین آمیز مواد پھیلانے والے 10,70,000 لنکس بلاک کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ ایک ڈسٹربنگ بات یہ سامنے آئی کہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ کوئی ایک گروپ ہے، 25-30 لوگ ہیں اس میں، اور وہی لوگوں کو ٹریپ کر رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، آپ نے باتیں سنی ہیں کہ سوال بھی جینون تھا کہ 25-30 لوگ ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو پاکستان میں بلاسفمی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن جب ہم نے اس معاملے کی کھوج کی، تفتیش کی، تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ اس کے اندر تو بہت سے ادارے شامل ہیں۔ یعنی پنجاب قرآن بورڈ جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے وہ بھی شامل ہے، یعنی کہ لوگوں کے خلاف وہ کیسز کرا رہا ہے یا وہ انفارمیشن بھیج رہا ہے متعلقہ اداروں کو کہ یہ ہمارے سامنے کیسز آئے ہیں۔ اس کے اندر لاکھوں کے حساب سے اکاؤنٹ کو 4 لاکھ اکاؤنٹس ہیں جو کہ انفارمیشن منسٹری اور جو دوسرے ادارے ہیں
وہ بتا رہے ہیں PTI نے کوئی 10 لاکھ سے زیادہ لنکس ایسے بلاک کیے جس میں یہ فحش اور جو توہین آمیز مواد تھا وہ سپریڈ کیا جا رہا تھا. تو اب یہ کہنا کہ یہ کوئی دھندا ہے، بنیادی طور پہ یہ الزام لگانے والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری ریاست کی مشینری جس میں آئینی ادارے ہیں، یعنی FIA ہے، قرآن بورڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن منسٹری ہے، اور انفارمیشن منسٹری کے ساتھ ریلیجس افیئرس کی منسٹری، یہ سارے کے سارے مل کر ایسے بچوں کو ٹریپ کر رہے تھے جن بچوں سے انہیں کچھ ملنے کی بھی امید نہیں تھی، اس لیے کہ سارے غریب گھرانوں کے یا جو لوور مڈل کلاس فیملیز ہیں ان کا تعلق ان سے تھا. That's strange. یہاں ایک اہم سوال تشنا رہ جاتا ہے کہ کیا FIA کے کچھ اہلکار واقعی اس گروپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ یہ الزام بھی اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں لگایا گیا تھا. اس رپورٹ کے ساتھ کوئی ثبوت تو پیش نہیں کیے گئے، لیکن عدالت کے حکم پر FIA نے جب اس الزام کی تحقیق کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ FIA کا کوئی اہلکار اس معاملے میں کسی اعتبار سے بھی ملوث نہیں ہے. یہاں ایک اور دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ ملزمان کی وکلاء اور ان کے ہمدرد FIA کے ایک داخلی سرکولر کا حوالہ دیتے ہیں جس میں FIA کے اہلکاروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ شہریوں کو بلا وجہ پھنسا کر بلیک میل نہ کریں. یہ سرکولر مبینہ طور پر اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے بعد جاری کیا گیا. مجھے یاد ہے کہ جب یہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ آئی تھی اس کے بعد FIA نے ایک انٹرنل سرکولر جاری کیا تھا کہ ان اسپیسیفکلی ان بلاسفیمی ریلیٹڈ کیسز پر کوئی اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے، جو ایک طرح کی ریکگنیشن ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے. ہماری تحقیق میں ایسا کوئی سرکولر سامنے نہیں آیا جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے بعد جاری کیا گیا ہو. البتہ ایک اور سرکولر ہے جس کا بہت ذکر کیا جاتا ہے. اس سرکولر کو فیکٹ فوکس کی ویب سائٹ پر بھی ایک ثبوت کے طور پر شائع کیا گیا ہے. لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ سرکولر مئی 2019 کو جاری ہوا تھا. اب یہاں سے ایک بددیانتی سامنے آتی ہے، اس لیے کہ دے آر کیٹیگوریکلی دے آر ویری کلیئر آن دس کہ جب اسپیشل برانچ کی رپورٹ آتی ہے 2024 کی رپورٹ ہے، اس کے بعد ایک سرکولر جاری ہوتا ہے. ہم نے تو کافی تحقیق کی، کوئی سمجھ نہیں گئی کہ کیا کون سا سرکولر ہے، لیکن وہ بددیانتی یہ سامنے آتی ہے کہ 2019 میں کمپلیٹلی ان ریلیٹڈ کیس ہے، قطعی طور پہ اس کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ اس رپورٹ کے 4.5 سال پہلے وہ ایک سرکولر ہے وہ آتا ہے، اس کو اس کے ساتھ نتھی کر دیا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری تحقیق میں کمی رہ گئی ہو، ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی سرکولر آیا ہو، لیکن جو فیکٹ فوکس پہ انہوں نے جو لگایا ہوا ہے اس پہ پھر وہ سرکولر لگانا چاہیے تھا جو 2024 کی اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے بعد میں آیا ہے. لیکن جہاں تک ہماری تحقیق ہے ایسا کوئی سرکولر ایگزسٹ نہیں کرتا. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، وہ والا حساب ہے کہ 4.5 سال پہلے کمپلیٹلی ان ریلیٹڈ کیس ہے. وہ کیسز ایسے کہ جہاں پہ کچھ پروفیشنل خواتین، پروفیشنل سے آپ سمجھ گئے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہ تاثر یہ تھا کہ کچھ FIA کے لوگ ایسے ہیں کہ ان خواتین کے ساتھ مل کے شہریوں کو ان کی ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں اور بعد میں ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اس کیس کو اٹھا کے یہاں پہ فٹ کر دیا اور پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2024 کے بعد ہوا تھا. اس طرح کی بددیانتی ایسے حساس معاملات میں بہت افسوس کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے. چونکہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ اس سارے معاملے میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت اس رپورٹ کا سٹیٹس کیا ہے. FIA نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دستاویزی طور پر جواب درج کروایا ہے جس میں انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ رپورٹ میں لگائے گئے تمام الزامات غلط اور مفروضات کی بنیاد پر ہیں. ایسے ہی لاہور ہائی کورٹ میں FIA نے اپنی رپورٹ جمع کروائی جس میں عدالت کو یہ بتایا گیا کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ تحقیق کرنے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ انکوائری ترتیب دی گئی. انکوائری کی فائنڈنگز یہ ہیں کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں لگائے گئے الزامات ثبوتوں سے عاری ہیں. FIA نے ملزمان کی فیملیز سے بھی رابطہ کر کے ان سے پیسے بٹورے جانے کے الزامات کے ثبوت مانگے، لیکن فیملیز نے کوئی بھی ایسا ثبوت فراہم نہیں کیا. مزید یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کی 30 جنوری 2025 کی آرڈر شیٹ میں یہ ریمارکس دیے گئے ہیں کہ اگر FIA کی تفصیلی رپورٹ کی درست تشریح کی جائے تو اس کے مطابق اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں سچائی کا شائبہ تک نہیں. ہماری تحقیق کے دوران ایک اور اہم بات سامنے آئی
کہ پنجاب قرآن بورڈ کا 58واں اجلاس 21 جنوری 2025 کو منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں چیئرمین پنجاب قرآن بورڈ نے اسپیشل برانچ کے نمائندہ سے اسپیشل رپورٹ کی بابت پوچھا۔ جواب میں اسپیشل برانچ کے نمائندہ ایس ایس پی محمد معاذ ظفر نے ایسی کسی بھی رپورٹ سے اپنی لا علمی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ خبریں چلتی رہتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ بات کلیئر تو ہو گئی تھی کہ یہ جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے یہ ڈسکریڈٹڈ ہے، کہ ایف آئی اے نے اپنی تحقیق پوری کر لی، انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی ایویڈنس دیا اسپیشل برانچ والوں نے، بلکہ بڑی ویگ سی ورڈنگ استعمال کی کہ رپورٹڈلی یہ ہوا، رپورٹڈلی وہ ہوا۔ ایف آئی اے والوں نے ثبوت مانگے، سارا فیملی سے بات کی، کچھ بھی نہیں نکلا۔ لیکن یہ اب جنوری 2025 میں جب قرآن بورڈ میں نمائندہ اسپیشل برانچ کا اس کیس کو ڈسکس کرنے کے لیے گیا تو اس نے اپنی ادارے کی رپورٹ کو ڈس اون کر دیا، یہ کہہ کے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا پہ باتیں آتی رہتی ہیں۔ حالانکہ یہ سوشل میڈیا پہ بلا وجہ باتیں ہیں، یہ رپورٹ تو اسپیشل برانچ والوں نے دی تھی، یہ اور بات ہے کہ اس کو سبسٹانشیٹ نہیں کر سکے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک ایسی رپورٹ جو عدالت میں جا چکی ہے اور عدالت نے بھی اس چیز کو جو ججمنٹ ہے ہائی کورٹ کی اس میں بھی یہ بات کلیئر آ گئی کہ ان کے وکیل نے کنسیڈ کیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس رپورٹ کی۔ ایف آئی اے والے بھی مختلف عدالتوں میں، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہی اپنی رپورٹ دے چکے ہیں کہ اس رپورٹ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ثبوت دیے۔ اور اینڈ یہ ہے کہ ان کا اپنا نمائندہ اس کو ڈس اون کر رہا ہے کہ مجھے تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے سارا محل کھڑا کیا ہے اس ایک رپورٹ کی بنیاد پر تو یہ رپورٹ تو ہو گئی اب ڈس اونڈ، یہ تو ہوگی ڈسکریڈٹڈ، اب باقی کیس کا کیا بنے گا؟ آخر میں ایک اہم بات بھی اس سارے معاملے میں شامل کرنا ضروری ہے۔ ان ملزمان کی سپورٹ کرنے والی خواتین و حضرات عام طور پر بیرون ملک مقیم ہیں اور اسلامی روایت کے حوالے سے منفی آراء رکھنے کی شہرت رکھتے ہیں۔ ان میں اسلامو فوبز، قادیانی، ملحدین، لبرلز، سوشلسٹ اور فیمنسٹ شامل ہیں۔ اب دو طرح کے لوگ ہیں جو ملزمان کو سپورٹ کر رہے ہیں، پروفیشنل وکیل ہیں اور کچھ لوگ ہیں کہ جو خود انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ جو پروفیشنل وکیل ہیں جیسے ایمان مزاری صاحبہ ہیں یا عثمان وڑائچ ہیں صاحب ہیں یا اور لوگ ہیں، ان سے تو کوئی آپ شکوہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ پروفیشنل لائرز ہیں۔ لائر کا یہ کام ہے کہ وہ مقدمہ لڑے، حقائق کو سامنے لے کے آئے، تو وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، دیر فور ان پہ تو ہم کوئی الزام نہیں ہے۔ دیٹس فائن، اٹس رسپیکٹیبل what they are doing۔ بات عدالت میں ہے تو عدالت میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا، دیٹس فائن۔ لیکن یہ جو باقی لوگ ہیں، یہ ڈیاسپورا، موسٹلی یہ اوورسیز بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میرا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ انٹریکشن رہتا ہے ان لوگوں سے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شراب کو اوپنلی جسٹیفائی کرتے ہیں، پیتے ہیں، یعنی کہ مذہبی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ شراب جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں فیملیز خواتین ہیں جو کہ اسلام کے سامنے خلاف کھڑی ہیں، اس کے اندر قادیانی لوگ ہیں، اس کے اندر بلاسفیمرز بھی ہیں۔ ایسے ان کی جو سپیسز ہوتی ہیں ایکس پہ یا پریویسلی ٹویٹر جس پلیٹ فارم کا نام تھا، اس میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کہ ایک تو ہمیں شریعت کا بکواس سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور شریعت کے بارے میں جو ان کی رائے ہے، اسلامی احکام کے بارے میں جو ان کی رائے ہے، وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو جب آپ ایسے گروپ کو دیکھتے ہیں کسی کی سپورٹ کرتے ہوئے تو بائی ڈیفالٹ آپ کا ماتھا ٹھنکتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ تو میں اس گروپ سے واقف ہوں، ان کے نظریات سے واقف ہوں، پبلکلی ان کا جو سٹانس ہے وہ کلیئر ہے۔ یہ توہین کو حق سمجھتے ہیں، یہ توہین، مذہبی توہین جتنی بھی ہے، یہ اس کے خلاف جو قوانین ہیں یہ اس کے خلاف ہیں، تو ان کا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ آلریڈی موجود ہے۔ تو جب ان کو ہم دیکھتے ہیں اس معاملے میں بات کرتے ہوئے تو پھر انیویٹبلی ایک کوسچن ذہن میں آتا ہے کہ کیا کوئی بلاسفمی بزنس گینگ آپریٹ کر رہا ہے یا کوئی بلاسفمی پروٹیکشن گینگ آپریٹ کر رہا ہے؟